नाजरीन, इनसाइड न्यूज इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूं नूर फातिमा। वीडियो के आगाज में आपको कहेंगे कि फायरवॉल को हटाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए आने वाले सब्सक्राइबर्स अपना नाम लाजमी मेंशन करें ताकि अगली आने वाली वीडियो में उनका नाम लिया जा सके। हमारी पिछली वीडियो पर हमें सलमा, सैयद गाजी, माहा, एरम अली, हमजा, मंसूर अली, मौसन ने सब्सक्राइब किया है। हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक नए ऑप्शन और एक नए फार्मूले के मुताबिक इस पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पीटीआई के सुनामी एहतजाज और हलीम गड्डापुर साहब के सुनामी काफिले के मुताबिक क्या अहम तरीन खबर आई है, ये खबर भी आपके सामने रखेंगे और इस खबर से जुड़े 4 अहम वीडियो क्लिप भी आपको दिखाएंगे। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अडियाला जेल का दरवाजा खुलने के मुतालिक है। अडियाला जेल अचानक कौन पहुंचा, इस दौरान 17 मिनट तक क्या इंतहाई गैर मामूली वाकया हुआ, सूरत हाल में एक ताकतवर शख्सियत के फरार के मुतालिक क्या अहम तरीन खबर आई है और रेड जोन में एक हसास इमारत में क्या गैर मामूली सरगर्मी हुई, यहाँ मौजूद 3 किरदार कौन थे, इनके बारे में भी आपको बताएंगे। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज रेड जोन और 0 पॉइंट पर ताजा तरीन सूरत हाल के मुतालिक है और इस वक्त रेड जोन, फैजाबाद और डी चौक में किस किस्म की सूरत हाल है। पीटीआई के कारकुनों ने कंटेनर से पहाड़ कैसे उल्टा कर रख दिए हैं और इस पूरी सूरत हाल में आम तरीन राब्ते के मुतालिक क्या खबर आई है और फौजी क़यादत रिपीट और फौज के सुप्रीम कमांडर ने क्या बड़ा ऐलान किया है, इसके मुतालिक एक अहम खबर आपके सामने रखेंगे। जी राजा साहब, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के सबसे बड़े और मकबूल लीडर इमरान खान के मुतालिक क्या ब्रेकिंग न्यूज आई है। इस्लामाबाद की एक हसास इमारत में क्या एक्टिविटीज हुई और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए क्या नया तरीका सामने आया। हलीम गड्डापुर साहब के काफिले के मुतालिक जो खबरें आपके पास हैं ये भी हमें दीजिएगा। देखे नूर, इमरान खान साहब की रिहाई, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, अडियाला का ताला खुलने, एक हेलीकॉप्टर की परवाज़, पीटीआई के कारकुनों की शहादत के मुतल्लिक कुछ तकलीफदेह वीडियोस और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले फौजी क़यादत और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। ये खबर पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने नशर की है। इस खबर के 3 नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब इस खबर के पहले नुक्ते में फौजी इस्टेब्लिशमेंट का हवाला दिया गया। इसी खबर में इमरान खान साहब का रेफरेंस भी दिया गया। उसके बाद इस चैनल की खबर के पहले नुक्ते में यह कहा गया कि हुकूमत ने एक मज़ाकराती कमेटी बनाई। तासुर यह था कि इस कमेटी को फौजी इस्टेब्लिशमेंट की पुष्पनाही हासिल है और उसके बाद तहरीक इंसाफ का जो एक वफद है ये इमरान खान साहब से मशावरत और लाया अमल तय करने के लिए अडियाला जेल पहुंचा और इमरान खान साहब के साथ एक फैसला कुन मुलाकात हुई कि इस एहतजाज की फाइनल हिकमत अमली क्या होगी। उसके बाद इसी खबर के दूसरे नुक्ते में यह कहा गया कि एक मुलाकात के बाद कुछ डेलिब्रेशन हुई, कुछ मशावरत हुई और फिर पीटीआई के डेलीगेशन की अडियाला जेल में दूसरी मर्तबा इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई और जाहिर है कि इस जाली हुकूमत की क्या मजाल है कि ये इमरान खान साहब के साथ पीटीआई के रहनुमाओं को मुलाकातों की इजाज़त दे। ये मुलाकातों की इजाज़त तो जाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दी जा रही है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त बेपनाह दबाव का सामना है। उसके बाद इसी खबर में यह कहा गया कि अय्याज सादिक के घर पर एक बड़ी पेशरफ्त हुई। यहाँ पर बैरिस्टर गोहर, शिबली फराज और असद कैसर यहाँ पे जो मुज़ाकरात हुए, उसके बाद बैरिस्टर गोहर, शिबली फराज और असद कैसर अडियाला जेल पहुंचे। इसी खबर के आखिरी नुक्ते में ये कहा गया कि ज़राए ने यह बताया कि पीटीआई के जो रहनुमा हैं ये हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज के हवाले से इमरान खान साहब से फैसला कुन हदायत लेने के लिए अडियाला जेल पहुंचे थे। लेकिन उसके बाद एक और बड़े चैनल ने इमरान खान साहब और फौजी इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नशर कर दी। इस खबर के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि जिस वक्त ये वफद अडियाला जेल पहुंचा तो पुलिस का रवैया तब्दील हुआ था। पुलिस की सिक्योरिटी में इस डेलीगेशन को जेल में पहुंचाया गया और यहाँ पे तकरीबन 80 मिनट तक पीटीआई के इन रहनुमाओं की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई। उसके बाद
انہی رہنماؤں نے ظاہر ہے کہ میڈیا کے ساتھ بات چیت نہیں کی، لیکن اس کے بعد ایک بڑی جعلی قسم کی خبر لانچ کروا دی گئی۔ اپنے ویور سے کہیں گے کہ یہ جو بڑی خطرناک خبر لانچ کروائی گئی ہے تمام چینلز پر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یا اس جعلی حکومت کی جانب سے، اس پر شائستگی کے ساتھ کامنٹس کر کے اپنی آراء کا اظہار بھی کریں، لیکن یہ بڑی خطرناک جعلی خبر ہے۔ یہ خبر کیا ہے اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ اب جو چینلز پر خبر لانچ کروائی گئی، اس جعلی خبر میں یہ کہا گیا کہ جس وقت بیرسٹر گوہر اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنما عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے پہنچے اور ان سے یہ پوچھا کہ دھرنا آخر کس مقام پر دینا ہے، تو اس کے بعد اس جعلی خبر کے مطابق عمران خان صاحب نے ایک ویڈیو پیغام بیرسٹر گوہر کے موبائل پر ریکارڈ کروایا۔ اس کے بعد اسی جعلی خبر میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب اس بات پر رضامند ہو گئے ہیں کہ کسی متبادل جگہ پر یہ دھرنا دیا جائے، یعنی یہ دھرنا ڈی چوک پر نہ دیا جائے بلکہ کسی متبادل جگہ پر دیا جائے۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور خبر لانچ کروائی گئی کہ اب بشریٰ بی بی صاحبہ کے ساتھ اور علی امین گنڈا پور کے ساتھ بیرسٹر گوہر اور پی ٹی آئی کے جو دیگر رہنما ہیں یہ مشاورت کر رہے ہیں اور احتجاج کے لیے ایک متبادل جگہ پر غور کیا جا رہا ہے۔ اب اس پر ہماری ذرائع سے بات ہوئی ہے اور ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ مکمل طور پر جعلی خبر ہے۔ عمران خان صاحب نے دھرنے کا مقام تبدیل کرنے کے حوالے سے کسی قسم کی ہدایات جاری نہیں کی اور کسی قسم کا کوئی ویڈیو پیغام جو ہے وہ ریکارڈ نہیں کروایا گیا، لیکن اس کے بعد آرمی چیف جنرل عاصم منیر، فوجی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو خبر ہے اس خبر کے حوالے سے ہمارے ذرائع نے یہ تصدیق کی کہ پی ٹی آئی کے اندر اکا دکا لوگ ایسے ہیں، یعنی بہت زیادہ نہیں لیکن اکا دکا لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب نہ ہو، اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ بشریٰ بی بی صاحبہ اور علی امین گنڈا پور کو اس بات پر قائل کیا جائے کہ دھرنے کا مقام ڈی چوک کے بجائے سنجانی کر دیا جائے۔ چونکہ میں اسلام آباد میں صحافت کرتا ہوں، 24 سال سے اسلام آباد میں صحافت کر رہا ہوں، اور مجھے بطور صحافی پتہ ہے کہ سنجانی کا مقام جو ہے یہ ڈی چوک سے 26-27 کلومیٹر دور ہے، اور وہاں اگر پی ٹی آئی 5 سال بھی دھرنا لے کے بیٹھی رہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کے کچھ قریبی لوگ جو پی ٹی آئی کے اندر شامل ہیں، انہوں نے پوری کوشش کی یا سازش کی کہ دھرنے کا مقام سنجانی کیا جائے، لیکن ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ نے اس سازش کو مکمل طور پر ناکام بنا دیا، اور بشریٰ بی بی صاحبہ نے یہ کہا کہ مجھے خود عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو احتجاج ہے جس کی پلاننگ انہوں نے بہت پہلے کی تھی یہ صرف ڈی چوک پر ہوگا اور کسی اور مقام پر نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے بعد ایک اور خبر لانچ کروا دی گئی، اور اس خبر میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب سے جو دوسری ملاقات ہوئی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی، اس دوسری ملاقات کے بعد بشریٰ بی بی صاحبہ، علی امین گنڈا پور صاحب اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے بھی عمران خان صاحب نے کوئی ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا، اور اس جعلی خبر میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ عمران خان صاحب نے جو حکومت کی جانب سے تجاویز دی گئی تھی اس دھرنے کو ختم کرنے کے لیے یا اس دھرنے کا مقام تبدیل کرنے کے لیے، ان میں سے ایک پر اتفاق کر لیا، لیکن یہ بھی 100% جعلی خبر ہے۔ لیکن یہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب کا ایک کلپ جو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے پورے میڈیا نے اس عظیم الشان احتجاج کو، اس سونامی احتجاج کو، اس کا بلیک آؤٹ کر رکھا ہے، اور اس کے متعلق کوئی خبر نہیں چلائی جاتی۔ لیکن یہ ویڈیو کلپ آپ کو اپنی اسکرین پر دکھاتے ہیں اور اس سے جڑی خبر بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اب یہ جو کلپ ہے اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ برہان انٹرچینج پر شدید شیلنگ کے بعد جب ان کا قافلہ یعنی علی امین گنڈا پور صاحب کا جو سونامی قافلہ ہے یہ پولیس کو شکست دے کر آگے بڑھتا ہے، اور اسلام آباد کا جو ٹول پلازا ہے جب یہ یہاں پہنچتا ہے تو علی امین گنڈا پور خود گاڑی سے اترتے ہیں اور پیدل فاتحانہ انداز میں چل کر یہ ٹول پلازا کراس کرتے ہیں، یعنی بتاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو اور اس جعلی حکومت کو کہ آپ لوگ ہمیں روک رہے تھے، اب میں گاڑی سے پیدل اتر کر یہ ٹول پلازا کراس کر رہا ہوں اور اسلام آباد میں داخل ہو رہا ہوں۔ لیکن اس کے بعد پی ٹی آئی کے کارکنوں کی شہادت کے متعلق 2 بڑی تکلیف دہ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں۔ یہ ایسی ویڈیوز ہیں
جن کو دیکھ کر پورے پاکستان کے لوگ بڑے غمزدہ ہیں۔ یہ ویڈیوز آج سامنے آئی ہیں، ان ویڈیوز میں کس قسم کے مناظر ہیں یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور انہی ویڈیوز سے جڑی خبر بھی آپ کے سامنے مختصراً رکھتے ہیں۔ اب ان میں سے ایک ویڈیو ایسی ہے جو بڑی تکلیف دہ ہے۔ اس میں پی ٹی آئی کے ایک رہنما کو یہ کہتے ہوئے دیکھا اور سنا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے 26 نمبر جو چنگی ہے اس کے پل کے نیچے سے کنٹینر ہٹا دیے، لیکن اس کے بعد جب براہ راست فائرنگ کی گئی تو پی ٹی آئی کے 3 ارکان شہید ہو گئے اور 20 کے قریب جو پی ٹی آئی کے کارکن تھے یہ شدید زخمی ہوئے، اور فورسز جو ہیں یہ اوپر سے سیدھی فائرنگ کر رہی ہیں، اور اس ویڈیو میں شہید کارکنوں کو دیکھا جا سکتا ہے، ان کے منہ پر گولیاں لگی ہوئی ہیں۔ یعنی اس قسم کی بربریت تو قبائلی معاشروں میں بھی نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے بعد جو دوسری ویڈیو ہے یہ تو بڑی ناقابل یقین نوعیت کی ویڈیو ہے جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اب اس دوسری ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک طرف تو اس قافلے پر گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، لیکن اس گولیوں کی بوچھاڑ کے باوجود پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں انہوں نے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں پر جن پولیس اہلکاروں نے گولیاں برسائیں، جن اہلکاروں نے شیلز برسائے، پولیس اہلکاروں سے پی ٹی آئی کے کارکنوں نے شیلز چھین لیے۔ یہ کارکن بڑے جذباتی تھے، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے ان پولیس اہلکاروں کو پی ٹی آئی کے کارکنوں سے چھڑوایا، ورنہ ان پولیس والوں کو نقصان بھی پہنچ سکتا تھا۔ لیکن اس کے بعد ایک تیسری ویڈیو بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ اس تیسری ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جس وقت پی ٹی آئی کے کارکنوں پر فائرنگ کی گئی تو کم سے کم 18-20 افراد جو ہیں یہ اچانک ایک ایک کر کے گرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب گولیاں لگتی ہیں تو یہ بیچارے گرتے ہیں، لیکن اس کے بعد 6 گھنٹے تک جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں یہاں گولیاں برس رہی تھیں، 6 گھنٹے تک انہوں نے مزاحمت کی، اور پی ٹی آئی کے کارکن اتنے تیزی سے آگے بڑھے کہ پولیس اور رینجر جو ہیں یہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن یہاں آپ کو آرمی چیف جنرل آصف منیر، فوجی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک بڑی بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے خواجہ آصف کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ وہ وزیر دفاع ہیں تو اس ویڈیو کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہے۔ اب خواجہ آصف کی یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس میں خواجہ آصف نے اس طرح کے الفاظ بولے کہ پی ٹی آئی کے کارکن اسلام آباد پہنچ رہے ہیں اور ڈی چوک میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے دھرنا دے دیا، اور یہ دھرنا کچھ دن جاری رہا تو بہت بڑا اپسیٹ ہو سکتا ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا سرپرائز ہے۔ اس کے بعد خواجہ آصف نے یہ بھی کہا اور ایک جعلی خبر لانچ کرتے ہوئے کہ عمران خان صاحب نے تو اس دھرنے کا مقام تبدیل کرنے کی منظوری دے دی تھی، لیکن لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے بھی کوئی بڑا لیڈر پی ٹی آئی کے اندر موجود ہے۔ ان کا اشارہ تھا کہ بشرا بی بی صاحبہ دھرنے کا مقام تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دے رہی، حالانکہ عمران خان صاحب نے بھی دھرنے کا مقام تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دی، لیکن بہرحال خواجہ آصف نے یہ اعتراف کر لیا کہ بشرا بی بی صاحبہ بھی ایک بہت بڑی سیاسی لیڈر بن گئی ہیں۔ لیکن یہاں پہ منسٹر انکلیو سے کس قسم کی خبر لانچ کروائی گئی اور وہاں پہ اصل میں کیا ہوا، یا وہاں کوئی کردار موجود تھا یا نہیں تھا، اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس خبر میں ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا فوجی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے متعلق۔ اس خبر میں کہا گیا کہ اسلام آباد کے ریڈ زون میں جو منسٹر انکلیو ہے یہاں پہ کچھ ٹیمیں پہنچی، کچھ اہم شخصیات پہنچی، اور تاثر یہ تھا کہ ان شخصیات میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کی شخصیات بھی تھیں، اس جعلی حکومت کے کچھ نمائندے بھی تھے، اور اسی طرح پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بھی تھے۔ اس کے بعد تمام جو چینلز ہیں ان پر یہ خبر لانچ کروائی گئی کہ یہاں پہ ایک مذاکرات کا عمل شروع ہو گیا ہے تاکہ پی ٹی آئی کے قافلوں کا مومنٹم ٹوٹ جائے۔ لیکن ہم نے جب اپنے ذرائع سے بات کی کہ یہ منسٹر انکلیو میں کیا ہوا ہے اور کس قسم کے مذاکرات ہوئے ہیں اور کن معاملات پر اتفاق ہوا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ خبر جو ہے 100% جعلی تھی۔ پی ٹی آئی کے کسی رہنما نے منسٹر انکلیو میں کوئی مذاکرات نہیں کیے، کیونکہ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ مذاکرات کا وقت ختم ہو گیا ہے، آپ نے جتنا جبر کرنا تھا ہم پر، آپ نے ہمیں روکنے کے لیے گولیاں بھی مار دی، اب تو ہم پہنچ گئے ہیں، اس لیے مذاکرات کا وقت ختم ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ آرٹیکل 245 نافذ کرنے کے متعلق
ایک بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ فوج کے متعلق آرٹیکل 245 یہ کیا ہے، اس کے دو نکات مختصراً آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس جعلی حکومت نے جب یہ دیکھا کہ کے پی سے بہت بڑا ایک سونامی اسلام آباد میں داخل ہو گیا اور کئی کلومیٹر تک یہ گاڑیاں جو ہیں یہ روڈ کے اوپر موجود تھیں، یعنی کئی کلومیٹر تک یہ قافلہ جو ہے یہ پھیلا ہوا تھا، تو اس کے بعد اس جعلی حکومت نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم اسلام آباد کے اندر کرفیو لگا دیں گے، راولپنڈی میں کرفیو لگا دیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے کوئی انتہائی اقدام اٹھائیں۔ اب اس پوری صورتحال میں فوج سے جڑا آرٹیکل 245 نافذ کر دیا گیا ہے، لیکن 245 آرٹیکل کیا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ آرٹیکل 245 یا آرٹیکل 245 اس کے تحت اصل میں حکومت فوج کو طلب کرتی ہے، اور فوج کا بنیادی کام آرٹیکل 245 کے تحت یہ ہوتا ہے کہ وہ حساس عمارتوں کی حفاظت کرے، یعنی جس طریقے سے ریڈ زون میں آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو جب طلب کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ریڈ زون میں حساس عمارتوں کی حفاظت کا کام جو ہے یہ فوج کے ذمہ ہو، لیکن فوج کا یہ کام نہیں ہوتا آرٹیکل 245 کے تحت کہ وہ اپنے شہریوں پر یا اپنے لوگوں پر گولیاں برسائے۔ کوئی فوج اپنے شہریوں پر اور اپنے لوگوں پر گولیاں نہیں برساتی، لیکن اس جعلی حکومت نے مکمل پسپائی کے بعد یہ سازش کی ہے کہ پاک فوج اور پاکستان کی سب سے مقبول جماعت کو آپس میں لڑا دیا جائے۔ اس لیے آرٹیکل 245 کے تحت اب انہوں نے فوج تعینات کی ہے، اور یہ خبر بھی لانچ کروائی گئی کہ فوج کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ شرپسندوں کو دیکھتے ہی گولی مار دی جائے، یعنی پی ٹی آئی کے کارکنوں کو شرپسند قرار دے کے ان کو گولی مار دی جائے۔ اب یہاں پر رینجرز کے اہلکاروں کی شہادت کے متعلق بھی ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اس خبر میں یہ کہا گیا کہ رینجرز کے اہلکاروں پر گاڑی چڑھائی گئی، اس کا الزام پی ٹی آئی کے کارکنوں پر لگایا گیا، لیکن پی ٹی آئی کی قیادت نے اس الزام کی تردید کی ہے۔ لیکن یہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب کے قافلے، اسٹیبلشمنٹ اور ڈی چوک سے آنے والی دو بڑی بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، اور اس وقت 0 پوائنٹ اسلام آباد میں داخلے کے لیے مرکزی راستے فیض آباد اور ریڈ زون میں کس قسم کی صورتحال ہے، اور یہاں سے کس قسم کی 3 ویڈیوز سامنے آئی ہیں، یہ تینوں ویڈیوز بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ اب یہ ویڈیوز اس وقت سامنے آئیں جب علی امین گنڈا پور کا قافلہ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو رہا تھا، تو ان ویڈیوز میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اسلام آباد میں داخلے کے بعد 3 مقامات پر علی امین گنڈا پور صاحب کے قافلے پر بدترین شیلنگ کی گئی، کارکنوں کو ربر کی گولیاں بھی ماری گئیں، اس کے ساتھ ساتھ جو روایتی اسلحہ ہے اس سے براہ راست فائرنگ بھی کی گئی، اور اتنی بربریت کا مظاہرہ کیا گیا کہ جو انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں ہیں اب وہ چلا رہی ہیں، مذمتی بیانات جاری کر رہی ہیں اور اس حکومت کی لعنت ملامت کر رہی ہیں۔ لیکن اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب نے اب ایک بڑا اور دبنگ اعلان بھی کر دیا ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ اعلان کیا کہ تم ہم پر جتنا مرضی ظلم کر لو، جتنی مرضی گولیاں برسا لو، عمران خان صاحب کی رہائی تک احتجاج کریں گے، اور اسی احتجاج کے دوران عمران خان صاحب کو رہا بھی کروائیں گے۔ لیکن یہاں پہ 2 ہیلی کاپٹرز کے متعلق ایک دلچسپ خبر اور اسی خبر سے جڑی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، یعنی ان ہیلی کاپٹر سے جڑی ایک دلچسپ ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ اب یہ ویڈیو ایک ایسی صورتحال میں وائرل ہوئی جب پی ٹی آئی کا ایک میسو سونامی کے پی سے اسلام آباد پہنچ گیا، دوسری جانب پنجاب کے جو قافلے اس سے پہلے رکے ہوئے تھے بدترین قسم کی رکاوٹوں کی وجہ سے، یہ قافلے بھی اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو گئے، اور فیض آباد کے مقام سے جو راولپنڈی میں رہنے والے اور مختلف شہروں میں رہنے والے پی ٹی آئی کے کارکن ہیں وہ فیض آباد کی رکاوٹوں کو ہٹا کے اسلام آباد پہنچ گئے۔ اب اس پوری صورتحال میں اسلام آباد کی فضاؤں میں اچانک 2 ہیلی کاپٹرز دیکھے گئے، اور جب یہ ہیلی کاپٹر پرواز کر رہے تھے تو ان کے ویڈیو کلپس ٹویٹر پر اپلوڈ کر کے پی ٹی آئی کے کارکنوں نے یہ میمز بنائے کہ یہ اصل میں شہباز شریف اور دیگر حکمرانوں کے فرار ہونے کی ایک مشق کی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب کا ایک ہنگامی پیغام اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ایک اہم نوعیت کی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب بشرا بی بی صاحبہ ان کے 2 ویڈیو کلپ وائرل ہوئے
بشرا بی بی صاحبہ نے اس پورے احتجاج کو فرنٹ سے لیڈ کیا، اور بشرا بی بی صاحبہ نے اس سے پہلے جس طریقے سے ڈی چوک میں پی ٹی آئی کے کارکنوں نے شدید مزاحمت کی تھی، 3 دن تک ان پر تشدد ہوتا رہا، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں کھڑے رہے تھے، لیکن وہ جو احتجاج تھا اس کو کال آف کر دیا گیا تھا۔ لیکن اس مرتبہ بشرا بی بی صاحبہ نے یہ انشور کیا کہ احتجاج جو ہے یہ کسی بھی صورت، کسی بھی سازش یا سمجھوتے کے تحت منسوخ نہ ہو۔ اب اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب نے ایک ہنگامی پیغام جاری کیا ہے۔ اس پیغام میں عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ ایک فیصلہ کن وقت ہے، پاکستان کی تاریخ کا ڈیسائسو مومنٹ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر ہم نے صحیح فیصلہ نہ کیا تو ہمیں تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ لیکن اس پوری سچویشن میں جب اسلام آباد کے ریڈ زون میں اور مختلف راستوں پر رینجر اور فوج کو تعینات کر دیا گیا ہے، تو اس پوری سچویشن میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس حکومت کی اب یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو اور فوج کو لڑایا جائے، پاکستان کی سب سے بڑی اور سب سے مقبول جماعت اور فوج کا تصادم کروایا جائے، یا پھر یہ کہا جائے کہ اب فوج آ گئی ہے تو پی ٹی آئی ہر صورت میں اپنا احتجاج ختم کر دے۔ لیکن بشرا بی بی صاحبہ نے اب یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ اعلان کیا ہے کہ اصل میں مذاکرات اس وقت ہوں گے جب عمران خان صاحب کی رہائی کا اعلان ہو جائے گا، اس کے بعد مذاکرات کیے جائیں گے اور یہ دھرنا جو ہے یہ جاری رہے گا۔ لیکن اب اس کٹ پتلی حکومت نے ایک بڑا سرنڈر بھی کیا ہے، کیونکہ خواجہ آصف کے بعد ایک اور جو اس کٹ پتلی حکومت کے وزیر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جتنی بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے کارکن اسلام آباد پہنچ گئے یہ ہمارے لیے بہت غیر متوقع تھا، اور اس کے بعد انہوں نے ڈی پی او اٹک سے گلے شکوے شروع کر دیے، اور انہوں نے کہا کہ اس پی ٹی آئی کے قافلوں کو ہر صورت میں اٹک پر روکنا چاہیے تھا۔ حالانکہ ان قافلوں کو روکنے کے لیے تو فائرنگ بھی کی گئی، لیکن کارکنوں کا جوش اتنا تھا کہ ان کو روکنا ممکن نہیں ہوا، اور اب جو ہے اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں اور علی امین گنڈا پور صاحب کا جو قافلہ ہے اور پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں، اسلام آباد کی پوری جو سیاست ہے عملی طور پر اس وقت ان کے ہاتھ میں ہے۔ جی بہت شکریہ ابراہیم راجہ صاحب آگاہ کرنے کا۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان نور فاطمہ کو دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ نگہبان۔